अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। मुल्क में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा, तशवीश भी बढ़ती जा रही है और जो इंडिया वाले हालात हैं उसके बाद पाकिस्तान में भी अल्लाह ना करे ऐसे हालात हैं। लोगों से एहतियात की अपील है, सख्ती की जा रही है। अफवाज पाकिस्तान भी साथ इन्वॉल्व हो गई हैं कि लोग SOPs पे अमल दरामद करें, लेकिन इनफरादी जिम्मेदारी है लोग पूरा करें। आज एक अच्छी पेशरफ्त मरियम नवाज की तरफ से भी हुई। उन्होंने जाना था कराची के दौरे पे लेकिन NA-249 के इलेक्शन में, लेकिन उन्होंने अपना कराची का दौरा कोरोना के बाइस मनसूख कर दिया है। इसको बड़ा सराहा भी गया। फवाद चौधरी ने भी ये बात की, वजीर इत्तलात। उनका ये भी कहना है कि 21% पाकिस्तानी SOPs पे अमल दरामद हो रही है, बाकी जो है 79% लोग इस पे अमल दरामद नहीं कर रहे। और ये लम्हा फिक्रिया है। इस्लामाबाद में भी आज जो खबरें आई थी सुबह कि प्रेशर आता जा रहा है, जो हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई है, फवाद चौधरी के बकौल 90% पे हम लोग अभी तक ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अब सख्त फैसले भी हैं, वो भी लॉकडाउन का भी फैसला ये अगले हफ्ते होगा। देखना है कि इस सिलसिले में क्या होता है। इसके साथ साथ मुल्क की सियासत में फिर हलचल है। लीडर ऑफ द अपोजिशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो भी आ गए हैं। उनकी जो मुमकिन हिकमत अमली है उस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। साथ ही साथ जो खित्ते की सूरत हाल है उस पर भी बात होगी। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन करेंगे सरदार लतीफ़ खोसा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक गवर्नर पंजाब भी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं। दफाई अमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हमें ज्वाइन करेंगे CEO इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर अब्दुल बारी। लेकिन आगाज में गुफ्तगू करेंगे हम लतीफ़ खोसा साहब से। खोसा साहब से कोरोना की सूरत हाल है ही है। मरियम नवाज ने भी आज सियासी मसरूफियात अपनी तर्क की, तो अपोजिशन के प्लेटफॉर्म पे क्या होने वाला है इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है इस पर भी बात होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं खोसा साहब। खोसा साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। खोसा साहब सबसे पहले तो कोरोना की सूरत हाल है एक दफ़ा फिर ख़राब होती जा रही है। आज मरियम नवाज ने भी कराची का दौरा जो NA-249 के हवाले से था मनसूख किया है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जलसा करने जा रही है, तो वो भी क्या मुलतवी होगा और इस हवाले से क्या अपील करेंगे आवाम से आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा ये थर्ड वेव, तीसरी जो वेव है, ये काफी ज्यादा पहले से भी ज्यादा खतरनाक है और यकीनन इसमें सारी कौम को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और SOPs जो है वो ऑब्जर्व करना मैं समझता हूँ हर एक का फर्ज है। इसके अलावा जो वैक्सीन है वो वैक्सीन भी जो जिस अंदाज से हमारे पास आ रही है उसी अंदाज से जाहिर है कि लगवाना मकसूद है। पहले इन्होंने 60 साल से ऊपर किया, फिर 50 साल तक आए, अभी नीचे तक तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि वैक्सीन की हमारे पास इतनी तादाद है नहीं। लेकिन बाहर वो भी इंशाल्लाह आ जाएगी। वैक्सीन सभी लगवाएं जो भी जिनकी है, मैं समझता हूँ। और इसी तरह सोशल डिस्टेंसेस भी रखें। लेकिन जाहिर है जिंदगी तो का पहिया रोका नहीं जा सकता है। आप टोटल जो है इसको बंद नहीं कर सकते सारी चीजों क्या को। इसमें NA-249 का इलेक्शन थोड़ा सा पोस्टपोन नहीं कर देना चाहिए कि बाद में हो जाए? अभी थर्ड वेव के मिडिल में हम लोग हैं। देखिए, बाकी चीजें भी तो साथ साथ चल रही हैं और चलती रहनी चाहिए क्योंकि जिंदगी को आपने रोकना नहीं है, ना रोक सकते हैं। इस तरह तो फिर जो है आपके लिए जीना दो भर हो जाएगा और आपकी रियासत जो है वो स्टैंड स्टिल हो जाएगी। तो इसलिए मामलात को चलने देने चाहिए। अलबत्ता उसकी जो है एहतियाती तदाबीर जो है वो पूरी तरह अगर आप अपनाएं तो आप इसका तदारक कर सकते हैं, इसको आप रोक सकते हैं, इसको आप माने कर सकते हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम इस पे जो है इस पे अमल नहीं करते हैं। आप देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हम जो मास्क है वो काफी लोगों ने मास्क बेहतियाती कर रहे हैं और अल्लाह ना करे कि इसका हमें कोई खमियाजा भुगतना पड़े। अच्छा, थोड़ी सी सियासत की बात करते हैं। खोसा साहब, अब शहबाज शरीफ साहब भी बाहर आ गए। अब PDM बनते ही वो अंदर चले गए थे। अब 7 माह के बाद अब PDM में जब थोड़ी सी दरारें आई, अब वो मोमेंटम टूट गया तो वो बाहर आ गए। तो शहबाज शरीफ की जो वापसी है उसको आप लोग क्या देख रहे हैं? क्या ये PDM के लिए रिप्रोचमा हो सकता है? उनसे बातचीत की जाए, क्या इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, शहबाज शरीफ साहब के मसले में जो है एक अदालती हमारी धचका लगा है। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए था कि पहले आपकी जमानत मंजूर हुई और मिठाइयाँ बांटी गई और सारे अखबारों ने, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने दिया और बाद में एक जज साहब का इख्तलाफी नोट 3 दिनों के बाद
آیا اور پھر جو ہے ریفری جج کی بجائے فل کورٹ بیٹھی 3 ججز نے پھر دوبارہ ان کی ضمانت کو بحال کر دیا یا ضمانت لے لی. تو یہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے تھا اس قسم کا, چونکہ یہ سپیریئر جوڈیشری جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے مبرہ ہونی چاہیے, ان چیزوں پر اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھنی چاہیے. اس پر بہت سارے جو ہے تحفظات لوگوں کے آئے کہ کیوں کر یہ جو سنا کر فیصلہ جو ہے پھر جو مؤخر ہوا اور پھر جو ہے ایک جج صاحب نے اس سے جو ہے انکار کر دیا سائن کرنے سے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بارگیف ہو گیا. اب شہباز شریف صاحب جو ہے ظاہر ہے کہ عدالتی فیصلے کے تحت جو ہے ان کی میرٹ پر یا ان کی ضمانت ہارڈ شپ پر ہوئی ہے. تو اب یہ تو مسلم لیگ نواز کا مسئلہ ہے کہ کیا وہ مریم نواز کو جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں قیادت, جس طرح وہ سپیس انہوں نے ایک آکوپائی کی تھی جب شہباز شریف صاحب بابا سلاسل تھے. تو مریم بی بی نے بڑے مؤثر طریقے سے ایک کیمپین چلائی اور ان کا وجہ سے جو ہے بائی الیکشن بھی تھی اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کو متحد بھی رکھا اور مؤثر اور فعال بھی رکھا. اب یہ کیا شہباز شریف باہر آنے کے بعد کیا شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہے وہ قیادت اپنی بدستور اپنے پاس رکھیں گے, کیونکہ صدر تو مسلم لیگ نواز کے باہر صورت شہباز شریف صاحب ہی ہیں, لیکن ڈرائیونگ فورس اب اس نواز شریف عرصے میں وہ مریم بی بی اور جو ہے پھر پیچھے نواز شریف ہے, وہ جو کہتے ہیں کلیئر پی ہیں. کوسا صاحب, یہ پنجاب کی تبدیلی کے حوالے سے آپ لوگوں نے ان کو آفر بھی کی تھی, پی ایم ایل این کو کہا تھا کہ جی پنجاب میں آپ کریں. اب جب شہباز شریف آگے اور ظاہری بات ہے حمزہ شہباز لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اور پیپلز پارٹی نے یہی کہا تھا کہ جی حمزہ, بلاول بھٹو نے بھی یہی کہا تھا, تو یہ اگر آفر اگر وہ اور کرتے ہیں تو ریٹرن میں آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے, ایسا لگتا ہے ہمیں اور ہماری پارٹی کو بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے کمزور قیادت جو ہے پنجاب میں بدستور رہے جب تک یہ حکومت پوری جو ہے اس کا گول نہیں ہوتی ہے, اور جب تک عمران خان صاحب کی حکومت ختم نہیں ہوتی ہے. یہ پاکستان مسلم لیگ نواز نہیں چاہتی کہ پنجاب میں کوئی تبدیلی لائی جائے, اور ان کو یہ کمزور جو ہے قیادت سوٹ کرتی ہے, کیونکہ پھر اس طرح سے وہ جو موازنہ جب ہوتا ہے کہ ایک طاقتور وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی شکل میں پنجاب نے جو کچھ گین کیا تھا وہ عثمان گلزار کی قیادت میں وہ اتنا ہی تنزل پذیر ہے ہر چیز جو ہے, اور کوئی گرفت نہ ایڈمنسٹریشن پر ہے اور نہ ہی صوبے کے معاملات جو ہے وہ صحیح طریقے سے چل رہے ہیں. شاید مسلم لیگ نواز کو یہ بات سوٹ کرتی ہے, اس لیے وہ ہماری اس آفر کے باوجود کہ شہباز اپنا حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنائیے گا, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم جو ہے اس میں نو کانفیڈنس بھی لاتے ہیں اور وزیر اعلیٰ بھی آپ اپنا لیجیے گا, تو اس کے باوجود انہوں نے یعنی کوئی اتنا جواب دیا. اچھا کھوسا صاحب, ایک بات بڑی ہوتی ہے کہ جی کوئی ڈیل ہو گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے جس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئیں, کیا واقعی کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ ہمارا بدقسمتی ہے کہ ہمارے مفروضوں کی بنیاد پر بہت ساری افواہیں بھی اٹھتی ہیں اور بہت سارے جو ہے اس میں پریڈکشنز بھی کی جاتی ہیں اور ایسے ہی ڈیل کی بات ہونا شروع ہوتی ہے. لیکن کھوسا صاحب کہتے ہیں نا کہ نو اسموک وداؤٹ فائر, تو کیا کوئی ہے؟ کوئی بات نہیں ہے. اگر عدالت سے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ضمانت لیتی ہے تب بھی آپ کا ایسا ہی شائبہ ملتا ہے کہ جی ڈیل ہو گئی ہے, تو شہباز شریف جب آپ وہ اندر جاتے ہیں گرفتار کرتی ہے نیب تب بھی آپ کا یہ شائبہ ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے خود گئے ہیں. تو یہ افواہیں جو ہے میرا نہیں خیال اس کے اندر کوئی صداقت ہوتی ہے. البتہ آزادی ہے اور آزادی کا ہم میکسیمم فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جو دل میں آتا ہے ہم کر گزرتے ہیں اور کہہ گزرتے ہیں. اس میں کوئی ایسی صداقت نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اینٹائی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کو وہ حکومت اور ریاست کا حصہ سمجھتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ وہ چاہتی بھی ہے, اس کی خواہش بھی ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ آئین کے جو ہے تابع کام کرے, اور آئین کا یہی کہتا ہے. کھوسا صاحب آپ نے کہا نا کہ پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے, اینٹائی اسٹیبلشمنٹ, تو کیا یہ آگے بھی رہے گی؟ دیکھیں ہماری پارٹی بہت ریزیلینٹ ہے. میں نے پھر اس کو آگے اگلا فقرہ بھی دیکھ لیجئے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے ادارے ہیں وہ آئین کے تابع ہیں, اور آئین مقتدر کرتا ہے عوام کو. عوام کو مینز دی سول گورنمنٹ. سول گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کے تابع ہی ادارے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ادارے آئین کے تابع
सिविलियन डिक्टेटर के जो है उसकी डायरेक्शंस और उसके हुक्मरानी को तस्लीम सर बहुत करते अच्छी हुए। बात है। देखिए आप ये सेनेट पे भी आप देखें, सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन गिलानी साहब हैं, संजरानी साहब हैं, वो वहाँ पे चेयरमैन हैं, तो वहाँ पे कमेटियों की बात आई, तो कमेटियों में फिर आपस में ही बंदर बांट हो गई, तो नून वालों को या बाकियों को क्यों नहीं लिफ्ट कराई गई? तो वहाँ पे भी जाहिर बात है वो भी अवामी नुमाइंदे वो भी आए हैं, तो उनको भी अगर आप शामिल कर लेते अच्छा ना होता? देखिए अगर वो नहीं मानने को तैयार गिलानी साहब को, और वो कहते हैं नहीं हम विजन ऑपोजिशन हम अपनी बना के रखेंगे और हम नहीं इसको तस्लीम करते, तो मुझे बताइएगा कि हम क्या करें? क्या उन पर जबरी मुसल्लत करें? और अगर हम जबरी मुसल्लत करते हैं और वो तस्लीम नहीं कर रहे तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन जाहिर है कि बिजनेस ऑफ द हाउस तो चलना है और उसको चलाने के लिए कमेटियां बनाना लाजम था और जरूरी था, इसलिए हमने कमेटियां बनाई हैं। वो आज कहें कि हम गिलानी साहब को तस्लीम करते हैं लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन, या दूसरी सूरत में जो हमारी रेट है वो तस्लीम हो जाती है और गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं, जो उनको महरूम किया गया और गलत तरीके से और गैर कानूनी तौर पर उनको जो है उनके साथ वोट मुस्तरद किए गए, तो वो बन जाते हैं। तो फिर एक नई सीन नया बनेगा और उसमें भी फिर मामलात को अफवाह और तफहीम से तय किया जा सकता है। हम तो चाहते हैं कि ऑपोजिशन कंबाइंड रहे, हम चाहते हैं कि इस हुकूमत से जान छुटकारा हो, हम चाहते हैं कि ये इमरान खान की हुकूमत जो नाअहल भी है और करप्ट भी है, उन्होंने तबाही के दहाने पर अच्छा खोसा साहब, अभी ये जो जहांगीर खान तरीन का भी एक इशू अब आ गया मामला है, उसका भी अब देखना है। पीपल्स पार्टी इसको कैसे देख रही है? कोई अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ रही है कि कुछ लोग हैं और जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल आप लोगों को सूट करते हैं? अगर ये इमरान खान और जहांगीर तरीन की सुलह नहीं होती तो फिर पीपल्स पार्टी क्या करेगी? देखिए मुझे नहीं पता, ये उनका इंटरनल मसला है। उनका एटीएम था, अब इमरान खान के पास जाहिर है एटीएम बहुत ज्यादा आ गए, बेशुमार आ गए, और फिर रियासती जो जिस तरह से बंदरबांट हुई है, जिस तरह से महंगाई हुई है, उस वक्त इमरान खान कहते थे जब 1 रुपया बढ़ता है तो जोड़ियां जो है हुक्मरानों की जो है भरी जाती हैं। तो अब इतनी महंगाई हुई है तो जाहिर है कि तिजोरियां तो फिर इमरान खान ने और उसकी हुकूमत के जो टोला है उन्होंने यकीनन अपनी भरी होंगी। तो अब उन्हें एटीएम की जरूरत नहीं है, तो इसलिए तरीन की बजाय अब बहुत सारे तरीन उनको मौजूद है, मुयसर आ गए, तो इमरान खान ने जो है आंखें माथे पर रख ली। खोसा साहब, अब फाइनली मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ईद के बाद क्या होगा सियासी तौर पर? अब जाहिर बात है पीडीएम में तो वो दमखम बाकी नहीं रहा, जाहिर बात है पीपल्स पार्टी है या नहीं ये भी अब एक अलग सवाल, एएनपी भी साइड पे हो गई। तो सियासी तौर पर क्या होने वाला है? हुकूमत के लिए तो चैलेंज है, महंगाई है, कोरोना है, अल्लाह करे उस टाइम तक पाकिस्तान में हालात बेहतर हो जाएं, फिर उसके बाद बजट की आमद होगी, फिर कश्मीर के इलेक्शन है। सियासी तौर पर आप क्या देख रहे हैं कि ईद के बाद क्या होगा? देखिए मेरे ख्याल में तो सियासी तौर पर और ज्यादा हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। नंबर 1 तो देखें, ये कहना गलत है कि पीडीएम चूंकि खत्म हो गई या पीडीएम जो है उसमें दरार पड़ गई है या अलहदा हो गई है पीपल्स पार्टी और एएनपी, तो कोई फर्क पड़ गया नहीं। ऑपोजिशन का एक ही जो 26 निकात है, हम आज भी उस पर कायम है, मुस्लिम लीग नून भी उस पर कायम है। अब सवाल रहा ये कि क्या इमरान खान जो है इस बहरान को अबूर कर पाएंगे? उनके लिए सबसे बड़ा जो है महंगाई का बहरान है, और महंगाई का बहरान वो किसी तौर पर भी उनके कंट्रोल में आता नजर नहीं आता है। और महंगाई बढ़ेगी तो आवाम सड़कों पर आएगी, आवाम की सरासिमगी में इजाफा होगा। ऑपोजिशन यकीनन आवाम की हमनवा होगी, चाहे वो हम है, चाहे वो पीडीएम के बाकी अरकान है, मुस्लिम लीग नवाज है या कोई भी है, कोई भी उससे पीछे हट नहीं सकता है उनकी आवाज को लेके चले। तो पाकिस्तान पीटीआई की हुकूमत के लिए बहुत दुश्वारी होगी, क्योंकि बजट की शक्ल में और ज्यादा एक चैलेंज होगा, उसको भी मंजूर करवाना विद द नंबर जो चीजें हैं, ये भी चैलेंज होगा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सरदार लतीफ खोसा हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रोग्राम में अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब।
لودھی صاحب سے 3-4 امپورٹنٹ ایشوز پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے. ایک تو جو کووڈ والی جو انڈیا والا ہوا, پاکستان کی طرف سے ایک ٹاپ ٹرینڈ بنا, ٹویٹر پہ ہمدردی کا اظہار بھی کیا گیا انڈین عوام کے ساتھ, اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. پھر جو پاکستان کی جو فارن پالیسی میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں بھارت کے ساتھ, جو ہم نے دیکھا کہ لائن آف کنٹرول میں ایک جو پرانا معاہدہ تھا 2003 والا, اس کا احیا ہوا, اس پہ بھی دوبارہ بات چیت اور ٹینشن کی کمی. پھر سعودی عرب اور ایران کے مابین اور جو امریکہ اور چین کے مابین جو بیلنسنگ ایکٹ پاکستان نے کرنا ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کا امپیکٹ ہماری ڈومیسٹک پالیسی پہ بھی آتا ہے. دہشت گردی کی جو لہر ایک دفعہ پھر جب بھی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, افغانستان سے انخلا کی بات آتی ہے, تو ہمارے گھر میں پھر گڑبڑ ہونی شروع ہو جاتی ہے. ان تمام ایشوز پہ گفتگو کریں گے. جنرل لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ, تھینک یو. جنرل صاحب ٹو بگن وتھ کووڈ کی میں بات کرتا ہوں. کووڈ میں ظاہری بات ہے پاکستان میں بھی احتیاط کی اپیل کی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ جو انڈیا والا حال نہ ہو. جو انڈیا کے مناظر ہیں جو نیو ڈیلی کے ہاسپٹلز میں, مہاراشٹرا میں, ممبئی میں, گجرات میں, ہریانہ میں, تو یہ جو صورتحال ہے کافی پریشان کن ہے. اور اسی میں ہی پاکستان کی طرف سے ایک ٹرینڈ آنا, جو عام عوام آپ دیکھ لیں کہ جو ٹویٹر میں ہوا کہ عام عوام کے ساتھ ایک اظہار ہمدردی بھارتی عوام کے ساتھ, تو اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ ہمیں چیزوں کو انسانیت کے ناطے بھی دیکھنا چاہیے, اور جب کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے یا کوئی بیماری میں کوئی مبتلا ہو جائے تو ہمدردی ہی بنتی ہے انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم کی طرف سے, پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے بھی بڑا اچھا یہ ایک ایکٹ ہے, اور یہ میرا خیال ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دشمنی وغیرہ اپنی جگہ, لیکن جب کوئی ایسا موقع آئے تو انسانیت کے ناطے ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے, ان کا بات چیت کرنا. ویسے بھی جو عوام ہے بھارت کے, ان سے تو ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو انتہا پسند ہیں, ان کے ساتھ ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں. ہمارا پرابلم تو ان کی حکومت کے ساتھ ہے, اور اللہ کرے گا اگر وہ سوچ سمجھ والے لوگ ہوئے تو ہو سکتا ہے اس حکومت کو اتار پھینکے. میرا خیال یہ رویہ بالکل درست ہے, مسلمانوں والا رویہ ہے, اچھے انسانوں والا رویہ ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. یہاں پہ ایک اور سوال ہے کہ دیکھیں جب کشمیر میں زیادتی ہو رہی تھی تو انڈیا سے بہت کم آوازیں اٹھی ہیں. وہاں پہ بھی ایک ہیومن رائٹس کی وائلیشن تھی, قید کیا ہوا, بلکہ ابھی مسلسل 600 دن سے زائد ان کو بند کیا ہوا ہے, ظلم و ستم ہو رہا ہے, چیزیں ہو رہی ہیں. جب 370 کی بات آئی, 35A کی بات آئی, تو بھارت سے آوازیں نہیں اٹھی ہیں, اگر اٹھی بھی ہیں تو بہت کم اٹھی ہیں. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ بس آپ کو پتا ہے وہاں کی جو حکومت ہے صاحب ذرا اکثریتی حکومت ہے, اور لوگوں نے ووٹ دیے, تو ہو سکتا ہے کہ اکثریتی سوچ بھی ایسی ہو جیسی حکومت کی ہے, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. تو وہ تو پھر ایک الگ چیز ہے. لیکن جب کوئی حادثہ ہو جائے, جب کسی پر کوئی بیماری حملہ آور ہو جائے, تو پھر میرے خیال اس چیز کو ایک طرف رکھنا چاہیے, اور جو ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو بھی رویہ ہے اسی کو آگے بڑھانا چاہیے. اور اس سے پاکستانی عوام کا بڑا دل کا بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں جب ایک انسانیت والی بات, جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہاں پہ ہم تمام اپنے جو اختلافات کو بھلا کر ہم لوگوں نے کیا, فیصل ایدھی کی طرف سے بھی آفر ہوئی, وزیر اعظم نے بھی کیا, اور عوام کی سطح پر, اور اس میں گورنمنٹ اور جو ہمارے مسائل اور پالیسیز ہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن عوام ایک جسچر ہے کہ یہ تھا. اچھا, پھر ڈومیسٹک پاکستان کی صورتحال بھی کووڈ کے لیے کافی خطرناک ہے, اور اب ہم نے فوج کو بھی انوالو کر دیا ہے کہ SOPs کو عمل درآمد کرنے کے لیے فوج آئے. اب یہ کورونا تو کسی کو نہیں دیکھتا, تو یہ کیا ٹھیک اقدام تھا کہ ہم کریں؟ یہ ہماری جو پولیس ہے, جو سول لا انفورسمنٹ ہے, ان کو یہ کرنا دینا چاہیے تھا. جی کرنا تو انہی کو دینا چاہیے تھا, اور ان کو کرنا چاہیے. لیکن ابھی افسوس ہی سے میں یہ بات کہوں گا کہ میرے خیال ہماری جو باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان میں یا تو اتنی اہلیت نہیں ہے, یا ود دی پیسج آف ٹائم کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے عوام اور ان کے درمیان کہ وہ ان کی بات زیادہ آرام سے نہیں سنتے ہیں, اور عوام بچوں کی طرح ہوتے ہیں. جیسے بچے کو بعض اوقات پیار اور بعض اوقات سختی سے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ بچہ اگر آگ میں انگلی ڈالے, چھوٹا بچہ, اس کو سمجھ نہ ہو تو آپ روکتے ہیں, اور بعض اوقات سختی سے بھی روکتے ہیں. تو یہ فوج اسی ملک کی فوج ہے, اور اس کا کوئی بھی ایسا استعمال جس سے عوام کو فائدہ پہنچے, اس سے کوئی گریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خاص کر جب کہ باقی آپشنز نہ ہوں یا بہت افیکٹو نہ ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جو کہ بہت ہی سیریس حالات ہیں, جیسے آپ نے کہا, خدا نہ خواستہ ہمارے لوگ فوت ہوتے رہے تھے, تو اس فوج کا ہم کیا کریں گے؟ فوج کس کے لیے ہے؟ فوج لوگوں کی حفاظت کے لیے, اس ملک کی حفاظت کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ فوج کو, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں بھی آپ کو محسوس ہو کہ کوئی اور آپ کے پاس آپشن نہیں ہے اور فوج کسی بھی کام آ سکتی ہے, اس کا استعمال کرنا چاہیے. ان کو تنخواہیں ملتی ہیں, ان پر بہت خرچہ کیا جاتا ہے, وہ بڑی آرگنائزڈ فورس ہے, بڑی ڈسپلن فورس ہے.
تو ہر اس کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے جہاں کہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہ ہو. جی جیسا بھی تو پالیسی سازی میں تو این سی او سی میں بھی انوالو ہے, وہاں پہ بھی سول اور ملٹری لیڈرشپ دونوں بیٹھے ہیں, انہوں نے کیا ہے. اب میں تھوڑا سا ٹاپک چینج کر کے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے, فارن پالیسی جو ہم نے کی ہے, کیا اس میں کوئی ری الائنمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کہ ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے ساتھ بھی ٹینشن کم کرنے کی بات, بیک ڈور رابطے بھی ہو رہے ہیں, جو کہ آفیشیلی سطح پہ تو کوئی نہیں مان رہا ان کو, لیکن یہ ڈی جی ایم او کی کال آنا, اس کے بعد لائن آف کنٹرول والا جو پرانا معاہدہ ہے وہ کرنا, پھر ابھی جو شاہ محمود قریشی کا بھی دورہ تھا, پھر سعودی عرب کو ری انگیج کرنا, ہم نے وہاں پہ بھی ٹینشن ہو گئی تھی, وہ اس کو کم کرنا, یو اے ای کو, اور یو اے ای کی بھی انوالومنٹ پاکستان انڈیا میں, اور پھر یو ایس اور چائنا والا بھی, وہاں پہ بھی بیلنسنگ ایکٹ پاکستان کے لیے, ایران کو بھی ہم انگیج کر رہے ہیں. تو یہ کیا آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ کوئی چیز فرق ہو رہی ہے, ہماری کیا ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے؟ جی دیکھیں, اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک فلکس ہے ہماری پالیسی میں اور ایک چینج کی طرف جا رہی ہے, اور جس طریقے سے ایک بہت بڑا جہاز جب اپنا رخ بدلتا ہے تو اس کو ٹائم لگتا ہے اور اس کے انجنز کو تکلیف بھی ہوتی ہے, زیادہ زور بھی لگانا پڑتا ہے. تو پاکستان ایک ایسے دور میں سے گزر رہا ہے کہ جب تھوڑا سا تکلیف دہ دور بھی ہوگا اور تھوڑا سا زور بھی لگے گا. بات یہ ہے کہ جو تو ہم ہندوستان کے ساتھ ریپروچما کی کوشش کر رہے ہیں, جو آپ بات کہہ رہے ہیں, وہ تو کوئی بھی ذی شعور شخص یہ نہیں کہے گا کہ جی امن اگر ممکن ہے تو وہ نہ ہو. لیکن جنرل صاحب ہم نے کہا تھا کہ پہلے کشمیر کا آپ واپس کریں گے, پھر ہم کریں گے, تو وہ تو ابھی اس پہ اتنی سختی سے بات نہیں ہو رہی. جی میرا خیال ہونی چاہیے, وہ موقف بالکل ٹھیک ہے, اس لیے کہ دیکھیں کشمیریوں کے ساتھ آپ کھڑے رہے ہیں 70 سال تک, کشمیری بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہے 70 سال تک. یہ مسئلہ کشمیر جو ہے یہ کشمیریوں کا مسئلہ نہیں, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. لیکن جنرل صاحب جو عوام کو بھی آپ نے جس طرح 70 سال سے بتا دیا, عوام بھی آپ کوئی چیز ایسے مانے گی نہیں, نہ پاکستان کی عوام نہ انڈیا کی عوام. اسی بات پر اس بات پہ میں آنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں ہسٹری کو ذہن میں رکھنا چاہیے, اور جو اس وقت حکومت ہے ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں, یہ سارے وقتی طور پہ ثابت ہوں گے. اور یہ اس لیے کوشش, اس لیے ہندوستان تھوڑا سا آپ کو رسپانس دے رہا ہے کہ امریکہ نے ان پہ پریشر ڈالا ہوا ہے, کیونکہ امریکہ کو ہماری ضرورت ہے افغانستان کے لیے. اور یہ جو آپ کو یو ای میں نظر آیا کہ انہوں نے کہ $2 بلین کا آپ کو تھوڑا سا ریلیف دیا ہے کہ یار آج نہیں دینا کل دے دینا, کوئی بات نہیں, یہ سارا وہی شاخسانہ ہے. پاکستانی لیڈرشپ کو کلیئر کٹ فیصلہ کرنا ہے کہ اب ان کا رخ کس طرف ہونا ہے. یہ درمیان میں شاید نہ چل پائیں, مشکل ہو جائے. تو ہم کسی صورت میں چائنا کو ناراض نہیں کر سکتے, ہم کسی صورت میں سی پیک پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, اور اگر اب یہ دو کام نہیں کر سکتے تو اب کسی صورت میں امریکہ کی ڈکٹیشن نہیں مان سکتے. بہت ہو لیا. تو میرا خیال یہ جو موجودہ وزٹ ہے وزیر خارجہ کا, جس میں جرمنی کے بعد انہوں نے ایران کا دورہ کیا, ابھی وہ ترکی کا دورہ کر رہے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ. لیکن جنرل صاحب یہاں پہ جس طرح آپ نے چائنا اور سی پیک کی بات کی, اسی طرح ہم آئی ایم ایف پروگرام میں بھی ہیں, ورلڈ بینک میں بھی ہیں, ایف اے ٹی ایف کی تلوار بھی سر پہ لٹک رہی ہے. ہماری جو زیادہ تر ایکسپورٹس ہیں وہ چین میں نہیں ہوتی, ہم لوگ یورپین یونین اور امریکہ میں ہماری ایکسپورٹس جا رہی ہیں, وہاں سے ہمیں جو ریمیٹنسز میں پیسے آ رہے ہیں وہ امریکہ اور یورپ سے زیادہ آ رہے ہیں, مڈل ایسٹ سے آ رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے, تو یہ پھر ہمارے لیے ایک مصیبت بن جائے گی. ہم کیا کریں گے پھر؟ جی اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت جو ٹائم ہے یہ سختی کا ہے, تھوڑا سا ہمیں پریشانی میں سے گزرنا پڑ رہا ہے, اور شاید یہ بیلنس آؤٹ کرنے میں ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے کہ وہاں سے جو کچھ آ رہا ہے وہ رکے گا, وہ ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ہے, یا جو کچھ آنے والا ہے وہ نہ آیا تو ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ یہ فیوچر اور پریزنٹ کو موازنہ کر کے کرنا پڑے گا. کام مشکل ہے لیکن اس کو کرنا پڑے گا, اور آپ کو ایک سائڈ پر جھکنا پڑے گا. مجھے نہیں سمجھ آتی, مجھے کم از کم یہ نظر نہیں آتا کہ آپ دونوں کشتیوں میں پیر رکھ سکیں گے, مزید ذرا مشکل کام ہے. جی اچھا جنرل صاحب, پھر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک کشتی میں سوار ہونا پڑے گا, تو باہر کا ہم دیکھا ہے کہ دونوں کے ساتھ کیوں نہیں تعلقات کریں, ہمارے اپنے انٹرسٹ ہونے چاہیے, ہم ان کو واؤچ کریں, ان کو کریں. سی پیک اگر ہمارا ہے ہم ان کو کنونس کریں, کوئی ہمیں منع تو نہیں کرے گا نا. تو یہ پھر ہم دونوں کو ساتھ کیوں نہیں چلا سکتے؟ یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے, اگر یہ ہو سکے تو اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ ایک اس میں پائی جاتی ہے, وہ سپر پاور ہے فار اے ویری لانگ ٹائم. چائنا کو کوئی پرابلم نہیں ہے, مطلب چائنا آپ کو کہتا ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں, لیکن میرا اپنی سمجھ میں, مجھے نہیں پتا جو لوگ ساتھ ڈیل کر رہے ہیں بہتر سمجھتے ہوں گے, میرا خیال ہے امریکہ آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, یا اس کو اس چیز کو بہت برا مانتا ہے کہ اگر آپ چائنا کے ساتھ گہرے تعلقات رکھیں, اگر آپ سی پیک کو آگے چلانے کی کوشش کریں, کہ روس بھی اسے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے, سینٹرل ایشین کنٹریز بھی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, ایران چائنا روس کی ایک الائنمنٹ ہے.
تو وہ ہمیں اس سے نکالنے کے چکر میں، اور یہ ساری چیزیں جو آپ کہہ رہے تھے IMF اور FATF اور ورلڈ بینک اور یہ جو ریمیٹنسز آتی ہیں ویسٹ سے، یہ ساری چیزیں اس میں حائل ہیں. تو یہ ایک، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مشکل ڈیسیجن ہے، لیکن بیٹھ کے آرام سے کیلکولیٹ کر کے پریزنٹ اور فیوچر کا موازنہ کر کے یہ کام تو کرنا ہے بھائی. کیونکہ امریکہ نے جب اپنا اسٹریٹجک حلیف بنا لیا ہے ہندوستان کو، تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہ لڑکتے رہے امریکہ کی طرف تو آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اچھا جنرل صاحب، یہ جو امپورٹنٹ فیصلہ ہے یہ کون کرے گا اور کیسے ہوگا؟ اس کا پلیٹ فارم کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے ہر کوئی دیکھ رہا ہوگا، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہے، فورن آفس دیکھ رہا ہوگا، ایون فوج ہے، اس کے لیے بھی یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ بھی دیکھ رہی ہوں گی، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اپنا سارا کر رہے ہوں گے ورک آؤٹ. اس کا وے آؤٹ کیا ہوگا؟ کیسے اس کو کریں گے؟ میرا خیال ہے جی اس کی ڈسکشن نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ہونی چاہیے، اور ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہونی چاہیے جس میں تمام انٹیلیجنس کے ادارے، تمام ملٹری کے ادارے، تمام پولیٹیکل جو ہائرارکی ہے وہ موجود ہو، اور سارے پروز اینڈ کونس دیکھیں. یہ جلد بازی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ لاوالی میں یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، یہ بہت سیریس فیصلہ ہے اور اس کو کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا. اور میں یہ بھی سجیسٹ کروں گا اپنے لیڈر صاحبان کو کہ جو پرانے لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جیسے، لیکن ایسے لوگ جو کافی علم رکھتے ہیں کہ یہ بیک گراؤنڈ ساری چیزوں کا، ان کو بلائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، مشورہ لیں. اچھا جنرل صاحب، ایک اور چیز اسی تناظر میں ہے کہ پہلے جو ہمارا تھا کہ ابھی جو بینڈ تنظیمیں ہم نے کی ہیں 85 کے قریب ہیں، میجورٹی مذہبی تنظیمیں ہیں، جہادی آرگنائزیشنز جو پہلے ہوتی تھیں، ان کو ہم لوگ کہیں نہ کہیں عوام کے لیول پہ بھی سپورٹ ہوتی تھی، چندہ جاتا تھا. اب FATF کے گاب میں وہاں پہ بھی کمی ہو رہی ہے، چیزیں ہو رہی ہیں. انڈیا کا جو منترا ہوتا تھا نا کہ کراس بارڈر ٹیررزم کے جی یہاں سے آتے ہیں، اس پہ بھی اب کوئی ایسی بات انڈیا سے نہیں آتی، اور اکا دکا کوئی چیز آتی ہے. تو کیا یہ اب ہماری یہ پالیسی بن گئی ہے کہ ادھر ہم نے کلیمپ ڈاؤن کرنا ہے، جو ٹیرر فائنینسنگ، منی لانڈرنگ، جو FATF کا پریشر ہے اس سے اثر کیا ہے؟ جی، اس بات کو تھوڑا سا توقف کریں، اور میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں کہ انڈیا ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں، کیا کر رہا تھا یہاں کلبھوشن، اور کس طریقے سے حملے ہوئے یہاں پر. تو یہ تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ ون سائیڈڈ تکلیف برداشت کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے پاس جو ایبلٹی تھی آپ نے ختم کر دی. دیکھیں ایک بات تو میں مانتا ہوں اور وہ بالکل درست ہے کہ وائلنس ہر شخص یا ہر کوئی بھی تنظیم اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی، یہ تو پریروگیٹو ہے اسٹیٹ کا. اگر آپ اسٹیٹ کے کنٹرول سے باہر ہیں تو چاہے آپ کوئی بھی ہیں، چاہے آپ جتنے بھی اچھے کام کر رہے ہیں، آپ کو بین کرنا پڑے گا، اور شاید اسی بنیاد پر یہ تنظیمیں بین ہوئی ہیں. لیکن ایک بات میں برملا آپ کے یہاں پر اس پہ کہتا ہوں کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا استعمال ساری دنیا کر رہی ہے. امریکہ کر رہا ہے، اس نے کیا نہیں کیا سیریا کے اندر، اور کیا نہیں کر رہا وہ عراق کے اندر، اور یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے ہمارے اوپر کس نے چھوڑی ہوئی ہے. تو یہ تنظیمیں استعمال ہوتی ہیں، لیکن جب یہ ایکسپوز ہو جائیں تو ان کا ختم ہو جاتا ہے، پھر ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، پھر ان کی ایفیکٹونیس ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اسٹیٹ کو استعمال کرنے چاہیے اس قسم کے انسٹرومنٹس، اور میں اس کا حامی ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمیں استعمال نہیں کرنے چاہیے، ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے، ساری دنیا کر رہی ہے، اگر ہم نہیں کر رہے تو یہ بس ہم نے اپنے اوپر ایک قدغن لگائی ہوئی ہے، دشمن تو سر عام کر رہا ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جو کچھ ہندوستان ہمارے ساتھ کر رہا ہے ہمیں پورا آقا کہ ہم ان کے ساتھ کریں، بلکہ اس سے زیادہ کریں، اور ہم کر سکتے ہیں. ہاں، لیکن جنرل صاحب یہاں پہ پھر ایک ہے کہ معاشی صورتحال بھی مانے آ جاتی ہے پھر دنیا کی کمیونٹی آف نیشنز میں، کیونکہ جس طرح ہندوستان بات کرتا ہے پھر پاکستان نے بھی بات کرنی ہے، دنیا کو بتانا ہے، کرنا ہے. اس سلسلے میں بھی کہیں نہ کہیں ہم لوگ لیک کر رہے ہیں. کشمیر کے معاملے پہ دیکھیں نا، ہمارا اصولی موقف ہے کشمیر کے معاملے پہ، ہمیں نہیں سپورٹ ملتی. دیکھیں اصولی موقف جب تک تو دونوں طرف بات چیت زبانی کلامی چل رہی ہو پھر تو اصولی موقف ٹھیک ہوتا ہے. جب ایک طرف پریکٹیکلی اور بات شروع ہو جائے اور آپ اصولی موقف پر قائم رہیں، پھر اس اصول کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ تو پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں وہاں پر، ان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، وہاں پر ڈیموگرافک چینجز لے کر آ رہے ہیں، اور آپ نے بابیلا مچایا ہوا ہے کہ جی ہمارا ایک سٹانس ہے، ہمارا ایک پولیٹیکل سٹانس ہے. ارے بھائی، جیسا منہ ویسا تھپڑ، ایسا ہی آپ کو جواب دینا چاہیے جیسا کہ وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ فزیکلی کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا کہہ رہے ہیں جی اخلاقی طور پہ ہم ان کی مدد کریں گے اور پولیٹیکلی ان کی مدد کریں گے. یہ میرے خیال کافی نہیں ہے. اور ایک بات میں ایڈ کرتا جاؤں کہ یہ جن چیزوں کا آپ نام لے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، FATF اور IMF، ارے بھائی یہ رسیاں ہمیں باندھی گئی ہیں، اسی لیے تو باندھی گئی ہیں تاکہ آپ چوں نہ کریں اور چرا نہ کریں. آپ اگر ہمت کر کے ایک دفعہ رسیوں کو توڑیں تو کچھ دیر مشکل ضرور آئے گی، لیکن آپ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں گے. مہربانی کر کے اپنی آزادی کی طرف قدم بڑھائیں، بجائے اس کے کہ ساری عمر. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ ان کی باتیں مانیں گے تو IMF آپ کے لیے کوئی اچھائی پیدا کر دے گا؟
یہ تو کہے گا اچھا یہ اس طریقے سے بات مانتے ہیں، ان کو اسی پوزیشن میں رکھو، یہ آپ کو ہمیشہ ایسے رکھیں گے۔ چلے جل صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی آ گیا، اور پھر گورنمنٹ کے لیول پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے جو اقدامات وہ کر رہے ہیں، تو وہاں بھی ہے آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے آ گیا۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ہم گئے تھے جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب سے، ان سے ہماری گفتگو تھی، مختلف جو موضوعات ہیں اس پہ بات ہوئی، جو پاکستان کی جو چینجنگ جو ڈائنامکس ہیں، جو انہوں نے کہا کہ فلکس ہے کہ شپ کی ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے، اس پہ بھی ٹائم لگے گا، اس پہ بھی اور مزید موضوعات پہ بھی گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، اور اب اس پروگرام کے حصے میں ہم کورونا کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سی او انڈس ہاسپٹل ڈاکٹر عبدالباری، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کورونا کی صورتحال، پھر پاکستان میں جو کیسز اور ڈیتھ ٹول بڑھ رہی ہے، اور جو انڈیا کے حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس کے بعد تو پھر تشویش مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اگلے ہفتے فیصلہ کریں گے لاک ڈاؤن کے حوالے سے، ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ آج وفاقی وزیر نے بھی کہا کہ 21% عمل درآمد ہو رہا ہے، تو یہ صورتحال تو پھر ایک مخدوش صورتحال کی طرف نشاندہی کر رہی ہے۔ ڈیفینیٹلی دیکھیں، اگر ہم لوگوں نے اپنے رویوں کو تبدیل نہیں کیا تو مجبوری ہو جائے گی گورنمنٹ کو کہ سخت اقدامات کرنے چاہیے گورنمنٹ کو۔ اس لیے ابھی بھی کل جیسے کی میٹنگ میں یہ ڈسکس ہو رہا تھا طے کریں، اور اگر لوگ نہ مانے اور سختی کریں، خوف کریٹ کرنا ضروری ہے۔ لوگ اس کو بالکل لائٹلی لے رہے ہیں کہ یہ بہت لائٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ حالات زیادہ مخدوش ہو جائیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور جو چیز ہے وہ آکسیجن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آکسیجن سلنڈرز کے حوالے سے۔ انڈیا کے جو مناظر آ رہے ہیں نیو دہلی میں اور اس کے بعد مہاراشٹرا میں، ممبئی میں، کہ لوگ آکسیجن سلنڈرز کو لے کر جا رہے ہیں، مانگ رہے، کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کیا صورتحال ہے، اور آکسیجن سلنڈر کیا ہر کووڈ کے مریض کو لگ جاتا ہے؟ یہ تو ایکسٹریم کیسز میں ہوتا ہے نا؟ نہیں، بہت ہر ایک کو نہیں لگتا، ایکسٹریم کیسز کو لگتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا ابھی کیونکہ انڈیا کے حالات تو بہت ہی خراب ہے، مطلب آپ سمجھیں کہ 3.5 لاکھ پیشنٹ، اور وہ بھی کریٹیکل، مطلب ان کا کچھ ویریئنٹ ڈفرینٹ آ گیا انڈیا کا، تو اس کی وجہ سے پرابلم جو ہے نا زیادہ ہے کہ وہ جو ہے نا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اور تھوڑی کا بیان ہے کہ پاکستان میں جو کیپیسٹی ہے 90% پہ کام کر رہے ہیں آکسیجن بنانے والی کمپنیاں، اور استعمال جو ہو رہا ہے 90% ہو رہا ہے۔ نہیں، ابھی تو اتنا وہ نہیں ہے کہ 90% پہ ہو، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کچھ علاقوں میں آکسیجن کی سپلائی، مطلب جیسے کے پی پنجاب میں اور کے پی کے میں ہاسپٹل سے لوگ زیادہ ہے اور کریٹیکل بیڈ کے اوپر لوڈ زیادہ ہے، اس وجہ سے جو ہے نا وہاں پر آکسیجن کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، لیکن دوسری جگہوں میں ابھی اتنی نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ویریئنٹس کی بات آ رہی ہے، جی پلیز کنٹینیو کریں۔ اس وقت جو ہے نا ذرا جو فرسٹ پرائرٹی ہماری جو ٹاپ پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ آکسیجن کی سپلائی کو جو ہے نا اس کو رکھیں کہ وہ آکسیجن کی سپلائی جو ہے اس کی سپلائی رہے، اور آپ کے پاس ایٹ ہینڈ ہونی چاہیے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات ہوں تو ہم اس اسٹیج پہ نہ جائیں جہاں پہ انڈیا میں ہوا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے اب جو ایلڈرلی پاپولیشن ہے، ہم نے یہ کیا کہ الٹا شروع کیا، جو زیادہ عمر کے لوگ تھے ان کو ویکسینیشن کی، اس کے بعد کچھ جو فگرز ہیں کم ہو رہے ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان میں کورونا کی تشخیص؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی جن لوگوں کو لگا ہے تو پروٹیکٹڈ ہوئے ہیں، اور اس میں ان کو پروٹیکشن ملا ہے، اور وہی طریقہ کار دنیا بھر کی پرائرٹی یہی تھی کہ بڑی عمر کو یا ایسے لوگوں کو جن کو جو ہے نا کوموربیڈیٹی زیادہ ہے ان کو لگے، تاکہ ان کو فرسٹ پروٹیکشن مل جائے، کیونکہ ایکچولی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے ایشوز بھی تو ہیں، کہ سپلائیز کے ایشوز ہیں، ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ پرابلم تو چل رہا ہے۔ تو اس لیے ابھی کوئی ایسا کوئی ڈیٹا ہے نہیں جس میں یہاں سے لگے خدا سے۔ اچھا، کیونکہ اب انڈیا اور پاکستان کے ساتھ قابل کرتے ہیں، کیونکہ انڈیا میں جو شرح، جو مثبت کیسز کی شرح ہے انڈیا میں وہ 17% ہے، پاکستان میں بھی 11% آ گئی ہے، یعنی فرق اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جو سسٹم پورا کلیپس کر گیا، ہیلتھ کا سسٹم۔ پاکستان میں کیا اب صورتحال ہے؟ اور پلس جو ہماری افطاری اور سحری ہو رہی ہے اس میں جو سپر سپریڈرز ہیں، برنس روڈ کی جو تصاویر دیکھیں جس طرح سحری کرتے ہیں لوگ، اسی طرح پنجاب میں فوڈ سٹریٹس ہیں، پنڈی میں دیکھ لیں، تو یہ جو صورتحال ہے تو یہاں پہ عوام کو اپیل کرنی چاہیے، کیا کریں؟ اب کیا کر ہو گیا، فوج انوالو کر دی۔ بیسیکلی اب تو یہ بند، پہلے تو جو آؤٹ ڈور ڈائننگ رکھی ہوئی تھی اب وہ بند کر دی گئی ہے،
تو کل سے آج سے بند ہو گئی ہے، تو اس لیے اب اس پہ تو یہ انفارچونیٹلی ہم لوگوں کو جب تک اپنا رویے میں تبدیلی نہیں لائیں گے تو تب تک کوئی بھی لاک ڈاؤن کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتا ہے. ٹھیک نا، آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں، آپ ریسٹورینٹس کو کہتے ہیں کہ آپ انڈور نہیں کریں گے، آؤٹ ڈور کریں گے، تو آپ جا کے بہت سارے لوگ وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، انڈور میں بھی کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. وچ از اب ریسپانسبلٹی اگر ہم لوگ اپنی پوری نہیں کریں گے، ہم خود ریسپانسبل ہیں. پہلی ویو میں سے دوسری ویو میں جانے میں ہم سب خود ریسپانسبل تھے، اور دوسری ویو سے تیسری ویو میں آنے بھی ہم ریسپانسبل ہیں. اور اگر آج ہم نے یہ نہیں کیا، کیونکہ پہلے 2 ویوز میں ویریئنٹ وہ نہیں تھا، اب ایک یو کے ویریئنٹ آیا ہے، اور انڈیا بالکل بارڈر پہ ہے. آپ کو بارڈر کلوز کرنے پڑیں گے، آپ کو ایئرپورٹس کے اندر سختی زیادہ کرنی پڑے گی، جو باہر سے آئے ان کو کوارنٹائن کرنا پڑے گا، کچھ ممالک سے آپ کو فلائٹس کو بند کرنا پڑے گا. تو یہ اس طرح کے اقدامات کر کے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر باری بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ہمیں جوائن کر رہے تھے کہ ڈاکٹر عبدالباری CEO انڈس ہاسپٹل، ان سے گفتگو ہو رہی تھی. کورونا کے خلاف جو محاذ ہے اس میں یہ ہراول دستے میں شامل ہیں، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ. کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.